अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मतलब फिर जिन सीरीज़ में एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको साफ खैरियत के रखे। आज का जो किस्सा है वो हमारे एक दोस्त जो स्टोरीज़ बहुत पसंद करते हैं हमारी, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि प्रोफेसर साहब आप सबके किस्से सुनते हैं और जनाब अली और फिर उसको बयान करते हैं ऑनलाइन, कभी आप अपने किस्से भी तो बयान कीजिए। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में इतने ख़ास किस्से नहीं हैं, लेकिन ये कि मेरी आप बीती कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं इन कहानियों को सुनाने की लाइन में आ गया, यानी हॉरर स्टोरी सुनाने लगा। क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई बहाना बन जाता हर काम का। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारे वाक़यात मेरे साथ ऐसे हुए जो थोड़े बहुत मुझे याद है। फॉर द टाइम बिंग वो मैं आपको सुनाता हूँ, तो यकीन आपको वाक़यात पसंद आएंगे। काफ़ी टाइम पहले मैं एक इंस्टीट्यूट रन किया करता था जिसमें मैं और मेरी मिसेज़ दोनों मतलब इन थे, और वो सारी मैनेज करती थी सिस्टम वगैरह, एडमिशन्स वगैरह और एग्ज़ामिनेशन टेस्ट वगैरह, और प्लस ये कि फ़ीस का लेन देन, यानी पब्लिक डीलिंग सभी खुद ही किया करती थी। मैं जबकि सिर्फ टीचिंग की हद तक महदूद था और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और बस। तो हम दोनों मिलके ही मतलब सारा सिस्टम चलाया करते थे, जबकि बच्चे मेरे छोटे थे। और बस दो बच्चे थे, मेरे एक बेटा एक बेटी, और आज वो सब माशाल्लाह अपने अपने घरों के हैं और साहिब औलाद हैं। और मैं बहुत मतलब मसरूफ़ रहा करता था उस ज़माने, मेरी मिसेज़ बहुत मसरूफ़ रहती थी। तो लेकिन उसके बावजूद हम दोनों अल्लाह तबारक तआला का एहसान है कि जो हमें जितना वक्त हमने सेटिंग की हुई थी कि हमने जनाब दुनियादारी में तो टाइम गुजारा ही गुजारा है, वो गुजारना है मज़ीद, लेकिन ये कि अल्लाह अल्लाह को भी टाइम देना है किसी भी हालत में। तो हमने अपनी सेटिंग की हुई थी। तो मैं रात को आमतौर पे आखिरी पहर ज़रा जल्दी जाग जाता था। तो मसरूफ़ियात में मैं ऐसा घिरा हुआ था तो मुझे कुर्ब जवार कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता था। तो एक नया मकान जो मैंने लिया, तो उस मकान में दरअसल कुछ ऐसे मामलात हुए वहाँ पर पै दर पे कि वहाँ से मेरी समझ लीजिए कि जो तब्दीली आई वहाँ से आई। तो मैं एक मरतबा रात को नमाज़ पढ़ रहा था, तकरीबन कोई ग़ालिबन 4 पौने 4 4 सवा 4 का टाइम था। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे बैक साइड से कोई गुज़रा है और राइट साइड से बैक साइड से घूम के लेफ़्ट साइड से निकला और सीधा सामने कमरे के दरवाजे में इन हो गया है। और इत्तफ़ाक़ की बात में उस वक्त नमाज का तकरीबन एंड चल रहा था। मैं जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए हैं, जो भी नज़र आए मुझे साए, उसके फ़ौरन बाद मैंने जो सलाम फेर के जब उस तरफ देखा तो एक उलझन का शिकार हो गया मैं। एकदम मैं उठ के उनके पीछे गया तो अंदर बहुत बड़ा हॉल कमरा था जो मैंने क्लासरूम बनाया हुआ था। उसके बराबर में एक और क्लासरूम था, वो दोनों क्लासरूम खाली पाए। और उस तरफ बालकनी में एक दरवाज़ा हुआ करता है जो उस वक्त बंद था। इत्तफ़ाक़ की बात है वहाँ भी कोई नहीं, यानी पूरे दोनों कमरे खाली। तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपना वहम समझ के दोबारा आके मुसल्ले बैठ गया और जनाब अपना मसरूफ़ हो गया। तो ये वाक़या मैंने सुबह अपनी वाइफ से तज़किरा किया, तो कहने लगी हाँ मुझे भी इस घर में आने के बाद एहसास होता है, खटर पटर की आवाज़ें कुछ आती हैं, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। तो मैं भी उसके बाद गौर करने लगा इन बातों पर, तो मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ मतलब ऐसी आवाज़ें, बच्चे तो सो रहे थे लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ आवाज़ें ऐसी आती थी जैसे हमारे साथ कोई और भी इस मकान में रह रहा है। जो उस दिन मैंने साए देखे थे उसमें कुछ ऐसा एहसास हुआ मुझे कि जैसे एक साहब थे और 2 ख़वातीन थी बस। यानी अबाए उन्होंने पहने हुए थे ख़वातीन ने, जबकि साहब जो थे वो ग़ालिबन कमीज़ शलवार थी।
کیونکہ گمان تھا میرا، مطلب میں نے واضح نہیں دیکھا تھا ان کو، لیکن لباس سے احساس ہوا جیسے ایک صاحب اور دو خواتین. تو اس کے بعد جناب میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ کلاس روم میں جب ہوتا تھا تو مجھے لیونگ روم میں جہاں پر میں عام طور پر نماز پڑھتا تھا وہاں کچھ احساس ہوتا تھا. جب میں لیونگ روم میں ہوتا تھا تو کلاس روم میں مجھے احساس ہوتا کہ دیر از سم ون اوور دیئر. میں مطلب کنفیوز رہتا تھا. ان چیزوں سے میرا واسطہ کبھی نہیں ہوا تھا اس وقت تک. تو میں تھوڑا سا پزل ہوتا تھا. دن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا، قطعی کسی قسم کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا. نہ میری مسز سنتی تھی اس قسم کی چیزیں، نہ میں سنتا تھا، لیکن رات کے ٹائم ہوتا تھا عام طور پہ. تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے وہ لوگ بھی جو بھی تھے وہ لوگ بھی عبادت گزار ٹائپ کے لوگ ہیں، اور تہجد کے وقت وہ بھی اٹھتے ہیں اور وہ بھی مطلب مصروف ہوتے ہیں جو بھی ہے. تو لیکن انہوں نے ہمیں کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، ہماری عملی زندگی میں کبھی کوئی مطلب رکھنا پیدا نہیں کیا. نہ میری وائف کو کبھی تنگ کیا، نہ میرے بچوں کو، نہ مجھے کبھی خود کو تنگ کیا. اینی وے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ کلاس روم میرا کافی کشادہ تھا، کافی بڑا، یعنی عام کمروں سے ڈبل سے بھی شاید بڑا تھا وہ. تو وہ غالباً 2 کمروں کو ملا کے کمرہ بنایا گیا تھا. تو وہ میں نے اس ایک کمرے میں تقریباً 70% جگہ پہ میں نے کلاس روم بنایا ہوا تھا. وہ چیئرز وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور باقی جگہ بچی ہوئی تھی اس میں نے اس زمانے میں ٹائپنگ کا حساب کتاب ہوا کرتا. کمپیوٹر کا دور ذرا بعد میں آیا تھا، تو ٹائپنگ کا میں نے انسٹیٹیوٹ بھی سیٹنگ کی ہوئی تھی وہاں پر. تو لوگ احباب جو ٹائپنگ سیکھتے تھے اسٹوڈنٹس وہ اس طرف بیٹھتے تھے. تو پڑھائی کے دوران احساس ہوتا تھا کہ برابر والے کمرے میں جو کلاس روم تھا میرا اس میں کچھ کھٹر پٹر کی آواز ہوئی. ایک دن یعنی دن کے وقت میں وہاں گیا تو کوئی بھی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو پتہ نہیں، مجھے میرے ایک پیر بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ ذرا گفت و شنید کر لیا کریں، سلام دعا کر لیا کریں. انہوں نے مجھے جو پٹی پڑھائی، جو مجھے سمجھایا، میں نے اس کے مطابق کیا کیا کہ صبح فجر کے جب میں فجر سے کافی پہلے جب اٹھا تو میں نے باواز بلند کلاس روم میں کھڑے ہو کے اتنی آواز میں کہ گھر کے اندر ہی رہے میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو کوئی بھی ہیں، آپ مطلب یہ کہ ہماری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یقین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذات سے بھی مجھے کوئی یا میری بچوں کو، میری فیملی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی زندگی گزاریے آزادانہ یہاں پر، اور اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کہہ کے میں جناب بعد میں لگ گیا. بہرحال اس کے بعد مجھے کوئی کھٹر پٹر کی آوازیں سچ ہے کوئی خاص اتنی نہیں آئی. پرائے نہ جو غیر ارادی طور پہ انسان کوئی ایسا کام کرتا تو اس میں آواز پیدا ہوئی الگ بات ہے، لیکن ڈسٹربنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہ پہلے آواز پیدا کرتے نہ اس کے بعد کی بھی پیدا کی انہوں نے. ایک دن کیا ہوا، میری میسج کہنے لگی کہ بھئی میں نے سنا کہ ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے باپ کے نوکر ہیں کیا، یا ہمارے باپ کے نوکر ہیں کیا وہ کام کریں گے ہمارا. میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں کہے، ایسا میں نے سنا ہے. تو میں نے کہا بھئی ہمارا کون سا ایسا کام ہے جو ان سے کام لیں گے ہم. بھائی اللہ پاک کا احسان ہے، سسٹم چل رہا ہے ہمارا، سب کچھ صحیح ہے، پھر کیا مسئلہ ہے. نہیں آپ کا سسٹم چل رہا ہے لیکن میرا سسٹم ذرا گڑبڑ ہے. میں نے بھائی کیسے؟ کہنا ایسے کہ بھی اتنا سارا فرنیچر ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے روز کی، اور مطلب دھول مٹی تو روزانہ جم جاتی ہے. میں اتنا گھر کا سسٹم بھی چلاتی ہوں، انسٹیٹیوٹ کا سسٹم بھی چلاتی ہوں، پھر صفائی بھی کرتی ہوں، اتنے سارے کام میں ذمہ داری ہے، پھر کھانا بنانا، بچوں کا دیکھ بھال، اسکولنگ، یہ وہ. میں نے کیا تو صحیح نہیں ہے. تو ایسی مجھ سے باتیں کرتے کرتے ایک دم کہنے لگی کہ بھی آپ لوگ نا تھوڑا ہم سے بھی کوآپریٹ کیا کریں، ہمارے کم از کم فرنیچر ہی صاف کر دیا کریں، یا چھوٹے موٹے کام جو گھر کے ہیں وہ جو ہم مطلب پریشانی ہوتی ہے ہمیں کرنے میں وہ آپ کر دیا کریں. میں اس کی شکل دیکھ لیا مسز کے، میں کہ بھائی کیا ہوگی، کس سے باتیں کر رہی ہیں. کہنے وہی جو ساتھ رہتے ہیں، آپ نے تو اس دن بات کی تھی. میں نے کہا اچھا. تو میں نے مذاق میں لیا اس چیز کو. اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے دن جب وہ فرنیچر صاف کرنے کا وقت آیا
تو وہ گیم بڑی مطلب کپڑا شپڑا ڈسٹر اٹھایا اور جا کے صفائی کرنے لگی، تو دیکھا تو فرنیچر سارا چمک رہا ہے، دونوں کمروں کا فرنیچر صاف ستھرا بالکل ہے بند۔ مجھ سے کہنے کہ پروفیسر صاحب کیا آپ نے فرنیچر صاف کیا کمروں کا یعنی کلاس روم کا؟ میں نے کہا نہیں، میری کیا مجال ہے، مطلب میری اتنی مصروفیات ہے، مجھے کہاں ٹائم ملتا ہے کہ میں یہ کام کروں، میری اپنی مصروفیات ہے۔ کہنے اب یقین کریں سارا فرنیچر صاف ہے۔ میں نے کہا تو ہوستا مٹی نہ لگی ہو؟ کہنے نہیں، روزانہ ہی ہوتا ہے، ایز یوزول ہم کمرے کو دروازے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں پڑھائی کے لیے اسٹوڈنٹس وغیرہ، یعنی وہ دروازے کھلنا، مٹی کا دھوڑ اڑی ہے، وہ جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ تو روز کا ہی ہوتا ہے، لیکن آج فرنیچر ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے فرنیچر بالکل صاف ستھرا چمک رہا ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے اس کو صاف کیا ہے۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے اس بات پہ، پھر میری بات سمجھ میں آئی کچھ، میں نے غور کیا جا کے فرنیچر کو، دیکھا واقعی فرنیچر صاف ستھرا۔ میں نے کہا لیجیے محترمہ آپ کے بھی ہیلپر آ گئے، اب رہ گئے ہمارے ہیلپر، تو دیکھو ہمارا کون ہیلپر آتا ہے۔ میں نے ایسی دھیمی مسکراہٹ سے ان کو ایسی شرارتاً کہہ دیا، تو پھر انہوں نے شکریہ کہا، وائف نے میرے سامنے کہا بھی آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا خیال رکھا، امید ہے کہ آپ آئندہ بھی خیال رکھیں گے۔ وہ اتفاق کی بات ہے روز ہی فرنیچر ہمیں صاف ملتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فرنیچر ہمیں گندا ملتا ہے، ادروائز فرنیچر زیادہ تر صاف ملتا۔ تو بڑا سرپرائز تھا ہمارے لیے یہ، کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ مسز کچن میں کھڑی ہوئی کھانا بنا رہی تھی، میں کچھ پیپر وغیرہ چیک کر رہا تھا کلاس روم میں، دروازہ کسی نے نوک کیا، بلکہ بچے میرے گئے تھے، وہ اسکول غالباً اسکول گئے تھے یا کہیں باہر ٹیوشن کے لیے کہیں میرے ذہن میں نہیں کہاں گئے تھے، بہرحال بچے جب دونوں گئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، تو میری مسز نے مجھے کہا کہ بھائی دروازہ بند کر دیجیے گا۔ میں نے کہا میں بزی ہوں، آپ خود بند کر دیجیے۔ الغرض یہ کہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے انہیں پہ ڈال دیا واپس، تو میں اپنے بزی رہا، مجھے خیال نہیں رہا دوبارہ، نہ انہوں نے خیال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جب ان کو ذہن میں آیا کہ بھائی انہوں نے تو منع کر دیا کہ آپ بند کر دو، تو وہ اٹھ کے کہیں دروازہ بند کرنے کے، دیکھا دروازہ پہلے سے بند تھا۔ وہ ایک لمحے کو چونکی، کیونکہ میری مصروفیات کوئی ایسی تھی جب میں بزی ہوتا تھا میں پھر اٹھتا نہیں تھا، بہت مشکل سے اٹھتا تھا۔ مجھ سے آگے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ نے دروازہ بند کیا تھا؟ تو میں نے ان کی شکل دیکھی، غور کیا، میں نے کہا نہیں میں تو اٹھا ہی نہیں، میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بند کیا، خیریت؟ کو قریب آئی، آہستہ سے کہا آپ نے دروازہ باقی نہیں بند کیا؟ میں نے کہا نہیں میں تو مصروف ہوں یہاں پر، آپ کو پتا ہے کہ پیپر وغیرہ چیک کر رہا ہوتا ہوں تو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، اٹھنا بار بار یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کہنے دروازہ تو میں نے بھی بند نہیں کیا۔ میں نے کہا تو؟ کہنے دروازہ بند ملا ہے مجھے، یعنی میں ابھی گئی ہوں تو دروازہ بند تھا، نہ آپ نے بند کیا نہ میں نے بند کیا۔ تو میں نے کہا محترمہ جن سے آپ فرنیچر صاف کرواتی ہیں وہ بھی تو بیچارے بند کر سکتے ہیں، وہ صرف فرنیچر صاف کرنے کے لیے تھوڑی ہے، بھائی مدد کے لیے کہا تھا آپ نے، وہ کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہ میری شکل دیکھنے لگی، کہنے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، یعنی ان سے درخواست کی تو اور انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارا جو مین دروازہ ہے اس سے نیچے سٹیج، میں فرسٹ فلور پہ رہتا تھا، تو سٹیج بالکل سٹریٹ تھی، مطلب سیدھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹاور ہوتا تو گھوم کے واپس سیڑھی نیچے جا رہی ہیں، ایسا نہیں، بالکل سٹریٹ سیڑھی نیچے جاتی تھی، اور کم و بیش کوئی 17-18 کوئی سیڑھیاں تھیں، اور وہ جو پورشن تھا جہاں پر میں رہ رہا تھا، یعنی کاؤنٹر رکھا ہوا، تو وہ کافی بلند تھا، یعنی جیسے عام طور پہ زمین سے، یعنی جو کمرہ ہوتا عام طور پہ 8-10-15 زیادہ 8-10 فٹ کا ہوتا ہے یا 12-15 فٹ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اتفاقی بات ہے زمین سے کافی بلند تھا۔ تو بہرحال میں وہ کاؤنٹر پہ بیٹھا وہ تسبیح پڑھ رہا تھا صبح کے وقت، مسز میری ناشتہ بنا رہی تھی، بچے سو رہے تھے اس وقت تک، میں فجر سے فارغ ہو کے تسبیح پڑھ رہا تھا، تو کم و بیش وہ سورج نکلنے کا وقت قریب تھا، تو میری آتی میں تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اشراق وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میں فارغ ہو کے ناشتہ وغیرہ کرتا تھا، تو میں تسبیحات میں چونکہ بزی تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے دروازہ میرا کھلا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا فرسٹ جو سٹیپ تھے سٹیئرز کے، وہاں پر ایک کالے رنگ کا کتا، بالکل کالا سیاہ، اور
اور سائز سے کچھ ذرا بڑے سائز کا تھا، وہ عام سائز سے بڑا تھا وہ جناب بڑی اسپیڈ سے اوپر آ رہا تھا. اب میری جو نظر پڑی تو میں تو مطلب بغیر ارادی طور پہ ایک دم میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ کتے کا یہاں ایسے کیا کام ہے؟ اور اتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے جیسے مطلب آنا جانا اس کا لگا رہتا ہو. میں گھبراہٹ میں نا، میں نے وہ تسبیح جس سے تسبیح پڑھتا اسی ہاتھ سے میں نے یوں کر دیا. آپ یقین جانیے کہ جو اس کے بعد ہوا میرے مطلب طوطے اڑ گئے. میں کہہ رہی یہ کیا ہوا یہ کہ جب میں نے یوں کیا تو وہ تسبیح جو سی ہے ایسی اسپیڈ سے وہ جھٹکا لگا ان کو. ریشم کی ڈور کی تسبیح تھی وہ، یعنی ریشم کی ڈور سے وہ بندھی ہوئی تھی، یعنی تیار تھی. آپ یقین کریں ریشم کی ڈور ایسے جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گئی، اور موتی جو اس کے دانے تھے وہ سیدھے یوں کر کے گئے، اور سارے کے سارے دانے، ایک دانہ بھی گھر کے اندر نہیں گرا، سارے کے سارے دانے سٹیئرز پہ گرے جا کے. اور جناب علی بالکل تسبیح کا ایک ایک دانہ وہاں پہنچ گیا، اور کتا ایک دم پلٹ گیا، یعنی واپس چلا گیا. اور وہ ساری تسبیح کے دانے جب وہاں گرے تو میں سجدہ رہ گیا، وہ پیچھے جناب علی وہ دھاگا رہ گیا ان کے ریشم کا. میں حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا. تو ایک دم میں تڑپ کے نکلا ہوں، اور جناب وہ تسبیح کے دانے میں نے بننا شروع کر دیا. مجھے مطلب ایسا فیل ہوا جیسے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو میری مسز نے کچھ احساس ہوا ان کا کہ بھئی یہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کیا مسئلہ ہوا، اٹھ کے آئیں گے کہ بھئی خیریت کیا ہوا. انہوں نے جھانک کے دیکھا. میں نے کہا یار ایسے سے ہوا، کتا آ گیا تھا، میں نے یوں کیا تو وہ تسبیح کے دانے نکل کے ایک دم گرے. ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ریشم کی ڈور تھی. میں کہا ہاں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا. بہر وہ سارے تسبیح کے دانے چنے، ان میں سے 3-4 دانے مس ہو گئے تھے جو غالباً گلی میں کہیں کھو گئے تھے، باقی سارے دانے مل گئے تھے مجھے. اب مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا اللہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی، وہ بڑی اسپیڈ سے آ رہی تھی. ہو سکتا وہ میرے گھر میں جو رہتے ہیں انہیں میں سے کوئی ہو، یہ ہو سکتا کوئی اور ہو، یہ ہو سکتا واقعی کتا ہو. میں فیصلہ نہیں کر پایا. تو میں نے اپنے پیر بھائی سے ایک سے ذکر کیا. میں نے کہا یار ایسے سے ہوا میرے ساتھ. تو مسکرا کہ یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. میں نے کہا بھی حضرت میں انسان ہوں، ظاہر ہے میں ڈرتا بھی ہوں، میں خوفزدہ بھی ہوتا ہوں، مجھے پسینہ بھی آتا ہے، مجھے بھوک بھی، یعنی جو ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ وہ سب میرے ساتھ ہوتا ہے. کرے نہیں آپ کو یوں نہیں کرنا چاہتے. میں نے کہا یار غیر ارادی طور پہ جب ایک دم اچانک کوئی سامنے آئے گا تو آپ کو خوف آئے گا تو آپ کیا کرو گے؟ کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کیا ٹھیک ہے، ہو گیا چلو خیر. میں نے کہا پھر بھی کہنے دیکھیں مختلف شکلوں میں ہر شخص گھومتا رہتا ہے، یعنی مخلوقات خاص طور پہ جن جو ہیں مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں. ہو گیا اوریجنل شکلیں ہمارے سامنے آئے تو ہماری سٹی گھوم جائے. تو پروفیسر صاحب آئندہ خیال رکھیے گا. تو اس دن کے بعد میں بڑا مطلب ذرا احتیاط کرنے لگا ان چیزوں سے. تو یہ واقعات میرے ساتھ ہوتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچن کا نلکا، جیسے عام طور پہ سینک میں جو کچن کا نلکا کھلا رہتا تو وہ پانی گرنے کی آواز آتی ہے. تو غالباً کوئی اسٹیل کی پلیٹ تھی جو استعمال شدہ وہ رکھی ہوئی تھی اندر، تو اوپر سے نا ذرا سا نلکا کھلا رہ گیا، یعنی ایسا جو قطرے کی شکل میں پانی گر رہا تھا. تو وہ اسٹیل کی پلیٹ سے اس کا قطرہ گرتا تھا پانی کا، ٹپ کی آواز آتی تھی. تو وہ مسلسل ٹپ 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 ایسی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی بہت زیادہ نہیں کھلا ہوا تھا. تو میں نے مسز کو آواز دی. میں نے کہا یار، میں نے کہا محترمہ بھائی یہ جو نلکا ہے آپ کا وہ سینک کا، وہ ذرا ٹائٹ کر دیجئے، پانی گر رہا ہے مسلسل. دیکھیے سناٹا ہوتا ہے رات کے ٹائم، لیکن وہ ٹپ ٹپ کی آوازیں آتی رہیں. تو میں نے دوبارہ جب کہا زور سے، تو اتفاق کی بات ہے کچھ طبیعت ناسازی کی وجہ سے وہ لیٹی ہوئی تھیں، وہ کچھ نہیں اٹھ پائیں، شاید میری آواز نہیں سن پائی یا جو بھی ہوا وہ نہیں اٹھی. بہرحال آواز آنا بند ہو گئی پانی گرنے کی. جب وہ اٹھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچن کا نلکا بند کیا تھا؟ کہنے نہیں. کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جب میں نے آپ کو کہا تھا. کہنے مجھے پتہ نہیں آپ نے کب کہا تھا، میں تو ابھی سو کے اٹھی ہوں. تو وہ چیز بھی ان لوگوں نے کی.
الغرض کہ وہ جو کام کاج جو چھوٹے موٹے ہوتے تھے وہ جو جیسے عام طور پہ بچے کر لیتے ہیں، ان سے کہو تو کر لیتے ہیں، جو کہو کسی سے گھر کے فرد سے وہ کر لیتے ہیں، ایسے وہ لوگ بھی بڑے کوآپریٹو تھے. تو اس وقت ہمیں اتنی عقل و شعور نہیں تھا، کیونکہ یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، کم و بیش 26 سے 28 یا 30 سال پہلے کی بات ہے اندازاً، صحیح ذہن میں نہیں ہے میرے. بہرحال یہ واقعہ میرے ساتھ ہوتے رہے، اور کئی واقعات ہوئے جو فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں آ پا رہے، لیکن بہرحال میں آئیں گے تو میں آپ کو یقین بتاؤں گا. تو اس قسم کے معاملات اس گھر میں ہوتے ہیں جہاں پر انسانوں کے ساتھ دوسری مخلوقات بھی رہتی ہیں. اب ان میں جیسے انسان اچھے برے ہوتے ہیں، ایسے ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، شرارتی بھی ہوتے ہیں. جیسے بچے ہمارے یہاں شرارتی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی شرارتی بچے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑے بھی شرارتی ہوتے ہیں، ان میں یہاں بڑے شرارتی ہوتے ہیں. لیکن شرارت ایسی ہو کہ جو کسی کو نقصان نہ پہنچا تو پھر تو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر وہ شرارت ایسی ہو کہ جو کسی کو عذر پہنچائے، یعنی کسی کو تکلیف دے، تو وہ اچھی بات نہیں، کوئی انسان ہو یا دوسری مخلوقات. تو نہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو احتیاط مطلب کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، تو یقیناً وہ لوگ بھی ہمارا خیال رکھیں گے. تو مجھے پھر ہمارے پیر بھائی نے مختلف مشورے دیے کہ آپ تھوڑی سی مٹھائی جمعرات کو آپ رکھ دیا کریں کلاس روم میں، یہ وہ. تو میں نے کبھی عمل کیا اور کبھی بھول جاتا تھا. بہرحال میں جو وہ کہتے تھے میں کر لیتا تھا. لیکن جو گھر کے معاملات تھے اس طرح کے سمیٹا سماٹی کے، صفائی کے، اور کنڈا بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ میرے ساتھ جو ہوئے تو یہ عام طور پہ ہوتے رہتے تھے، خاص طور پہ صفائی کا عمل. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گائے بگائے جو کہ ہوتی رہیں، تو میں اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنے لگا. اب اتفاق کی بات میری بڑی بھاوش تھیں، ان کا انتقال ہوا تو گھر والے وہاں گئے تھے، میں بھی چونکہ وہاں گیا ہوا تھا. تو پیچھے انسٹیٹیوٹ میرا کافی کئی گھنٹوں تک بند رہتا تھا. علاقہ دور نہیں تھا جہاں پر انتقال ہوا تھا، تو وہ پیدل کا راستہ تھا، چلے جاتے تھے، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے آئے تھے. لیکن وہ چونکہ موقع ایسا تھا وہاں کچھ لمبا بیٹھنا پڑ گیا، تو یہ کہ ایک دن وہاں پر رکے ہم رات کو. دوسرے دن جب آئے تو کمرہ اور جو مطلب گھر تھا بالکل صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہمیں ملا. اور جیسے ہی ہم دروازہ کھول کے یعنی لاک کھول کے اندر آئے تو احساس ہوا جیسے اندر چہل پہل تھی، کچھ چہل پہل تھی. اور ہمارے گھر میں کیونکہ ایک تو فرسٹ فلور پہ تھا اور بیک سائڈ میں گندی گلی تھی. گندی گلی سے مراد کوئی آبادی نہیں تھی اتنی خاص. اور اس کے پیچھے جو مکان تھا وہ بالکل ایسے تھے، ان کے گھر بچے ہی نہیں تھے، 2 میاں بیوی تھے غالباً. اور میاں جب اپنے کام پہ چلے جاتے تو بیوی گھر پہ اکیلی ہوتی تھی، تو وہاں شور شرابے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور برابر میں جو مکان تھا وہ تھوڑا فاصلے سے تھا، وہ اس کا کوئی انٹرنس وہاں سے اس طرف ہماری طرف سے نہیں لگتا تھا، تو وہاں سے بھی دروازے کوئی آمد و رفت یا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. اور بیک سائڈ کا تو مکان تھا پورا، وہ اس کا کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں. الغرض ہے کہ جس طرح سے آوازیں آنے کی امید ہوتی تھی وہ ہمارے طرف کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں تھا آوازیں آنے کا. چنانچہ وہ آوازیں جو گھر کے اندر سے آئیں وہ گھر کے اندر ہی سے تھیں، باہر سے بہرحال نہیں تھیں. واضح احساس ہوا کہ جیسے گھر میں چہل پہل تھی، ویسے چل پھر رہے تھے لوگ، کھانا وانا کھانا، یہ برتنوں کی آواز، یہ وہ، الغرض جتنی آوازیں ہوتی ہیں عام طور پہ گھر میں تو وہ آ رہی تھی. تو جیسے ہم ان ہوئے وہ ایک دم کھٹر پٹر جو سی یہ خاموشی میں بدل گئی. آوازیں آنا بالکل بند، چہل پہل بند، کھٹر پٹر بند. میں نے مسز کو دیکھا، مسز نے مجھے دیکھا، مسکرا گئے. میں نے سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا ہاں بھائی آپ لوگ کی پارٹی چل رہی ہے. میں نے کہا نہیں آپ لوگ مصروف رہیں، ہماری وجہ سے آپ پریشان نہیں ہو، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، آپ فکر نہیں کیجیے، آپ اپنی جو کر رہے تھے کر رہے ہیں آپ، بس یہ کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. تو وہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا آوازیں آتی تھیں. تو وہ انہوں نے سمیٹا سماڑی جو کی، وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے. یعنی کافی بڑا مکان تھا ہمارا، 3 کمرے تھے اس کے اندر، 2 بیڈ روم، ایک سنگل ہم نے ایک بیڈ روم بنایا، 2 کلاس روم بنایا ہوئے تھے، ایک لیونگ روم تھا اور کافی بڑا تھا، رقبہ بھی کافی تھا. تو یہ تمام معاملات تھے.
اب میں نیچے ہمارا وہ ایک لان بنایا ہوا تھا ہم نے گراؤنڈ فلور پہ، تھوڑی سی اسپیس مل گیا تھا میں گندی گلی کے فرنٹ میں، تو بیک سائڈ اس کی بند تھی، کافی جگہ تھی، اتنی بڑی جگہ تھی کہ اس میں گیراج بڑے آرام سے بن جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا اس میں لان بنایا. تو میں نیچے سے آواز دیتا تھا، پائپ اوپر سے پانی کا لگا کے نیچے، وہ پانی جب پائپ دیتا تھا کیاری وغیرہ کو پودوں کو، تو میں نیچے سے آواز دیتا کہ بھی ذرا پانی آن کر دیجیے گا. وہ پانی اوپر نل کا آن کر دیتے تھے، تو وہ پانی کا کام کر کے پھر جب میں آواز دیتا تھا میں نے پانی بند کر دیجیے گا، تو وہ پانی بند کر دیتے تھے. اچھا اتفاق کی بات، مسز میری کچھ ایسے کام میں لگی ہوئی تھی جس میں وہاں پر غالباً مشین، سلائی مشین کا کام کر رہی تھی، کچھ ایسا کہ جس میں شور کی وجہ سے میری آواز نہیں سن پائی. تو جب میں نے کہا پانی آن کر دیں تو انہوں نے نہیں سنا. بہرحال پانی آن ہو گیا. جب پانی آن ہو گیا اس کے بعد کافی دیر گزر گئی، جب پودوں کو اچھی طرح پانی دے دیا میں نے، کیاری شیاری یہ وہ. اچھا میری یاد ہے پودوں کو اوپر تک دھوتا تھا، مطلب صرف نیچے پانی دے کے کام نہیں نپٹاتا تھا، کافی ٹائم اسپینڈ کرتا تھا ان کے ساتھ میں، پودوں کے ساتھ خوب اچھی طرح دیکھ بھال. تو میں نے آواز دی کہ بھئی پانی بند کر دیجئے، لیکن پانی بند نہیں ہوا. پھر میں نے زور سے کہا میں کہ بھئی پانی بند کر دیجئے، ضائع ہو رہا پانی. تو پانی بند ہو گیا. اب فارغ ہو کے پائپ لپیٹ کے جب میں اوپر آیا تو بیگم صاحبہ ہماری سلائی مشین میں کام کر رہی تھی. تو مجھے بھئی اتنا پانی ضائع کر دیا آپ نے، پہلی آواز سن لیا کریں نا. کہ نہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا بھی آپ کو آواز دی تھی تو آپ نے پہلی آواز کو اگنور کر دی، دوسری آواز جو ہم نے مطلب کہ نلکا بند کے اس ٹائم میں، اس دوران میں کافی پانی ضائع ہوا. میری شکل نہیں کہ آپ کیا پودوں کو پانی دے رہے تھے آپ؟ میں نے کہا ہاں. اب میں ان کی اس بات سے بڑا حیرت زدہ ہوا. میں نے کہا یار یہ ایسے کہہ رہی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہو. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا میں پودوں کو پانی دیتا ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا آپ نے نلکا آن نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں. میں نے کہا نلکا آف بھی نہیں کیا تھا آپ نے، نلکا بند نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں. میں نے کہا میری آواز سنی تھی؟ کہ نہیں. میں تو اپنی مشین کی گھر میں گھری ہوئی ہوں، یعنی آواز آ رہی ہے مشین کی موٹر کی، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی باہر کی کہ آپ نے کب آواز دی. اب میں اس کو بڑے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کوآپریشن کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں بھی کوآپریٹ کیا ہے. تو اس قسم کے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو بڑے مطلب اس میں ہمارے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، ہمیں فائدہ ہی تھا، ہمیں نقصان نہیں تھا. تو ہم کبھی کبھار وہ جلیبی وغیرہ منگوائی. اور اچھا میں انسٹیٹیوٹ میں ہمارے جو بچے ہوتے تھے اس میں کچھ ایسے تھے جو ٹیوشن وغیرہ پڑھتے تھے، جو مسز پڑھاتے تھے، میں نہیں پڑھاتا تھا. میں عام طور پہ جو بڑے جو ٹیچر حضرات تھے اور جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹس وغیرہ، انٹر کے اسٹوڈنٹس تھے، میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ پڑھنے آتے تھے. تو میں مطلب ان میں بزی ہوتا تھا، چھوٹے اسٹوڈنٹ سے میرے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. مسز کیا کرتی تھیں کہ جمعرات کے جمعرات کچھ جلیبی وغیرہ منگوا کے وہ چھوٹے اسٹوڈنٹس میں بٹوا دیتی تھیں. اور وہ ٹائم اتفاق کی بات مغرب اور عصر کے درمیان کہ وہ اس ٹیوشن کے اسٹوڈنٹس کا ہوا کرتا تھا. میرے لائک اس وقت کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا، میں صرف نماز میں تسبیحات میں بزی رہتا تھا. تو وہ جلیبی وغیرہ جب بٹتی تھی میں ان سے اشارہ کر دیتا تھا، وہ جلیبی ایک مخصوص حصہ وہ الگ رکھ لیتی تھی. جیسے اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے مغرب کے ٹائم تھوڑا سا پہلے وہ پلیٹ وہاں رکھ دیتی تھی. تو وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے. اچھا اب چونکہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ یقین ہمارا بھی خیال رکھتے تھے. وہ بعد میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار پروفیسر صاحب نے ایک بڑا اچھا سنہری موقع ضائع کر دیا. وہ مکان جب میں نے چھوڑ دیا مجبوری کی بنا پر، کوئی مجبوری تھی تو وہ اس سے چھوڑنا پڑ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ نے موقع ضائع کر دیا. کس قسم کا موقع؟ کہ آپ ان سے کوئی بڑا کام لیتے ہیں. کہ کیسا؟ کہ بھائی آپ ان سے کہتے ہیں کوئی ہمارا کوئی مکان کا انتظام کروا دیں، کوئی بڑا کام کروا دیں، مطلب کسی قسم کا ایسا کام جس میں اچھا خاصا خرچہ ہو، آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ ان سے کرواتے وہ کر دیتے. میں ان کی شکل دیکھ رہا، میں نے کہا یار ہمارے باپ کے نوکر تھے جو ایسے کام کرتے. کہ نہیں مذاق کے علاوہ آپ کی جو مسئلے مسائل تھے وہ آپ کے حل کرتے ہو، آپ کہتے تو کبھی آپ نے ٹرائی کی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کیا ضرورت. اچھا میں تھوڑا سا اس قسم کا بندہ رہا تھا کہ بھی اپنی محنت کے بلبوتے پہ جو حاصل کریں تو آپ کریں، ادروائز دوسروں کے بلبوتے پہ کبھی نہ رہیں. نہ میں نے کبھی توقع رکھی کسی سے.
یہ مختصر واقعات جو میرے ساتھ ہوئے، اور شاید جو کچھ یاد آیا تو میں بعد میں گوش گزار کروں گا آپ لوگوں کو. مجھے یقین ہے کہ یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہوں، اور پسند آئے تو یقین ویڈیو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا. آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کبھی تو وہ مجھے لازم بیان کیجیے گا. ای میل ایڈریس میرا چل رہا ہے اسکرین پر، آپ اس پہ اپنا واقعات مجھے شیئر کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.